अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो डिबेट रूम। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे स्टूडियो में। कॉल पे हमारे साथ मोहसिन अंसारी भी होंगे। आज का जो टॉपिक है अजरत नंबर प्लेट, इसके हवाले से हम बात करेंगे और इसके हवाले से आवाम का क्या रद्द अमल है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे एंकर पर्सन मोहसिन अंसारी को मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहसिन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मोहसिन, जैसे जो हमारे मुकेश चावला साहब हैं, इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जो गाड़ियों पे अजरक नंबर प्लेट लगाने का फैसला किया, ये किसी सूरत भी वापस नहीं लिया जाएगा। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए यानी सबसे पहली चीज तो जिस तरीके से आपने बात की एक्साइज की जानिब से ये अजरक नंबर प्लेट जो लगाने के अहकाम जारी किए गए, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अजरक हमारी सकाफत है और हम सिंध की सकाफत है और हम इसको ओन करते हैं। और न सिर्फ हम कराची वाले बल्कि पूरा सिंध ये चाहता है कि इस अजरक का जो इज्जत और एहतराम, इसका वक़ार जो बाकी रहे और बरकरार है। लेकिन देखिए जहां तक बात है अजरक वाली नंबर प्लेट की, तो देखिए जहां इतना बड़ा फैसला किया गया वहां एक्साइज डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि जो नंबर प्लेट्स है वो शहरियों के दरमियान जो है वो मुफ्त तकसीम की जाए। जो शहरी है वो इस कश्मकश में मुब्तला है कि आया नंबर प्लेट लगाएं तो कौन से लगाएं। आम दुकान, पहले कहा गया कि आम दुकानों से भी लगाई जा सकती है, अब आम दुकानों पर अगर लगवाएं तो वो 600 से 900 रुपए की लग रही है, जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये नंबर प्लेट हमारे ऑफिस से लें और उसकी कीमत 1845 रुपए बनती है। और अगर ये नहीं लगाएंगे, देखिए शहर कराची में इसको अगर बात की जाए कमोबेश 2 से 3 लाख के करीब जो वो मोटरसाइकिल सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं और एक शख्स के पास 3 से 4 मोटरसाइकिल मौजूद हैं। और अगर बात करें इस अवाम की, तो ये अवाम वो अवाम है कि जो सेकंड हैंड मोटरसाइकिल चलाने के ज्यादा शौकीन है। एक नौजवान जो है वो कभी भी शोरूम से जाके मोटरसाइकिल नहीं खरीदता, वो हमेशा वो बाइक खरीदता है कि जिसके पीछे 3 से 4 ओनर्स रहे हों। अब मुझे बताएं कि वो 3 से 4 ओनर्स को कहाँ ढूंढता फिरेगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा गाड़ियां रोकी जा रही हैं, मोटरसाइकिलें रोकी जा रही हैं और उसके बाद उनका चलान के नाम पर जो है वो हेलमेट के लिए रोकते हैं और बंद कर देते हैं नंबर प्लेट्स के लिए। देखिए सबसे बड़ी नाइंसाफी तो यही है इस शहर के साथ कि इस शहर में अशराफियों को कभी भी कुछ नहीं कहा जाता। मुकेश चावला साहब यकीनन काबिल एहतराम शख्सियत है और उनका फैसला, इस फैसले के खिलाफ हम नहीं है, हम बार ये बात करें कि इस फैसले का हम एहतराम करते हैं, ये नाफिज होना चाहिए। लेकिन क्या बेहतर नहीं था कि डंपर माफिया को कंट्रोल किया जाता? क्या बेहतर नहीं था कि शहर कराची में चलने वाली गैर कानूनी जो रिक्शा, चिंची रिक्शा है, उसको काबू किया जाता? क्या बेहतर नहीं था कि जो हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग्स है उनको बेहतर बनाया जाता? क्या ही बेहतर होता कि अगर हम कराची की सड़कों को जो बेहतर बनाते उसके बाद ये तमाम तर अहकाम को जारी करते। तो अफसोस की बात है इस वक्त जो अवाम जो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और अवाम सीधी सीधी ये बात कर रही है कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसने अवाम को लूटने का एक नया तरीका निकाला है। ठीक है, इसी पे आपने जो अभी बात की थी मुफ्त नंबर प्लेट फराहम करने की, इसी पे सिंध हाई कोर्ट में अजरक वाली नंबर प्लेट मुफ्त फराहम करने के लिए दरख्वास्त जो है उस पर समाअत होगी 14 जुलाई को। हाई कोर्ट में समाजी कारकुन फैजान हसन ने नंबर प्लेट की तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त की समाअत 14 जुलाई को होगी। अच्छा, यही उनका भी मौक़िफ़ है कि नंबर प्लेट जो है वो मुफ्त फराहम की जाए आवाम को। जो बात अभी आपने की थी वही बात है इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि जो आपने अभी ये बात की है कि 2-3 जो है वो सेकंड हैंड बाइक्स जो है वो लोग खरीदते हैं ज़्यादा। अच्छा, रीज़न ये भी होता है कि थोड़ा कम पैसों में मिल जाती है बाइकें, और ये वो लोग ज़्यादातर करते हैं जिन लोगों की या तो सैलरी बहुत कम होती है और उनकी ज़रूरत है बाइक, तो फिर वो जब इस तरह से बाइक लेते हैं तो उसके पीछे 2-3 ऑनर्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। अच्छा, इसके लिए नहीं सोचा गया क्या हम ये फैसला ले रहे हैं तो इसमें अवाम को कितनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी? देखिए यानी जब भी कोई फैसला लिया जाता है, जब भी कोई फैसला किया जाता है या कोई भी जो नुकात ज़ेर गौर लाए जाते हैं, तो देखिए जहां उसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं वहां उसके ड्रॉबैक्स भी देखे जाने चाहिए। और जिस तरीके से आपने बात की कि 14 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट ने मुफ्त नंबर प्लेट के हवाले से समाअत मुकर्रर की है, जो फैजान नामी सोशल वर्कर इसकी जानिब, देखिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि मुकेश चावला साहब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो तो ये चाहता है कि अजरक वाली नंबर प्लेट लगे, बस। तो वो जो समाजी कारकुन है वो नंबर प्लेट्स दे तो रहा है ना आवाम को। आपका तो मोटिव ये था कि हम जो ई चालान है, जो डोर टू डोर चालान है, उसमें आसानी के लिए कि नंबर प्लेट्स को लगाए,
تاکہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے, جو کیمرے نصب کیے گئے, اس میں اب آسانی یہ نمبر پلیٹس آویزہ ہو جائے اور وہ دکھ جائے. اب جب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں کراچی کی عوام کو مفت نمبر پلیٹ بانٹ رہا ہوں, میں عوام سے کوئی پیسہ چارج نہیں کر رہا, جبکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں اس نے پیٹیشن دائر کی, جو چیزیں دائر کی اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک نمبر جو ہے وہ 250 روپے کی بن رہی ہے. جب وہ 250 روپے اپنی جیب سے ادا کر رہا ہے, تو سندھ گورنمنٹ ہے, جو مکیش چاولہ صاحب ہے, جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, جو ٹریفک محکمہ ہے, اس کو اس چیز میں بھی تکلیف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ان کے جو اماؤنٹ ہے وہ مارا جا رہا ہے. مجھے بتائیں, ایک چیز جو 250 روپے میں مجھے مل رہی ہے, میں 1845 روپے کی وہ چیز کیوں خریدوں گا؟ اور مجھ پر بارہا یہ بات کی جا رہی کہ نہیں ہم خریدیں. آپ نے 14 اگست تک کا ٹائم جب دیا ہے, تو 14 اگست سے پہلے آپ چالان کس بحاف پر کر رہے ہیں؟ آپ کو چالان کرنا بنتا ہی نہیں ہے. 14 اگست گزر جائے, آپ کی دی گئی تاریخ گزر جائے, مقررہ تاریخ گزر جائے, اور اگر عوام اس فیصلے پر عمل نہ کرے تو اس کے بعد چالان ہونے چاہیے. مگر اس شہر کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر جو ہے یتیم ہو چکا ہے, جس کا جو بس چلتا ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور فیصلے کر دیتا ہے. یہ فیصلہ بھی انہی ایک فیصلوں میں سے مجھے نظر آتا ہے کہ صبح اٹھے مکیش چاولہ صاحب, ان کو خیال آیا کہ جناب اجرک نمبر پلیٹ جو ہے وہ نافذ کی جائے. آپ مجھے بتائیں, سیف سٹی پروجیکٹ کو نصب کرنے میں, اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے میں ہمیں کتنے سال لگے؟ سندھ گورنمنٹ یہ تمام تر چیزیں نہیں دیکھ رہی کہ بھائی ایک چیز آپ نے جو پروجیکٹ کا آغاز کیا, اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں آپ کو وقت لگے, تو یہ دوسری چیز جو ہے وہ فوری نہیں ہو سکتی کبھی بھی. پنجاب کے اندر یہ چیز ہوئی ہے سب سے پہلے. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں تقریباً 2 سے 2.5 سال لگے یہ تمام تر چیزیں ہونے میں, لیکن اب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ تو یقیناً ارد گرد دیکھ کے کرتی ہے, لیکن وہ اس کا جو حتمی مراحل ہے وہ فوری چاہتی ہے. تو ایسا ناممکن ہے, اور اس شہر کے اندر دوڑنے والی, سڑکوں پر چلنے والی موٹر سائیکلوں کو کاغذات پر لے کر آنا ایک انتہائی مشکل ٹاسک ہے. میری کئی ایسوس سے بھی بات ہوئی ہے جو سڑکوں پر گھومتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر مجھ سے بات کہی ہے کہ جناب اس حوالے سے وہ کمپین چلائیں, اس حوالے سے کوئی بیانیہ چلائیں, کیونکہ اس میں ایک تو عام عوام کے لیے مشکلات کا سامنا ہے, اور دوسرا ٹریفک پولیس کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا بڑھ رہا ہے. کیونکہ ٹریفک پولیس, آپ بتائیں نا, ایک وقت میں اگر 5 بجے میں بات کروں کہ کراچی کی کسی بھی مصروف شاہراہ پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, تو 5 بجے ٹریفک کی آمد و رفت ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ٹریفک اہلکار کتنی موٹر سائیکلوں کا چالان کرے گا؟ اب جب وہ چالان نہیں کرے گا تو پھر اس کا آگے چوک پر چالان ہونا ہے. تو یہ شہری جو ہے ایک طریقے سے گھر سے پریشان ہے, روزی روزگار کے مسائل ہیں, لوگ بائکیں چلا کر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں, لوگ فوڈ پانڈا کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اوپر سے اس طرح کے فیصلے, یقیناً دیکھیں یہ ظلم ہے شہر کے اوپر, اور اس فیصلے پہ احترام کے قابل ہے. میں نے جس طریقے سے پہلے کہا, ہم ڈرائے نہیں کر رہے, لیکن شہریوں کو ریلیف دیا جائے, وقت دیا جائے. اور نمبر پلیٹ, اچھا چلے آپ مفت نہیں دے رہے تو آپ کم از کم ان کو رعایت تو دیں کہ یار ٹھیک ہے ہم آپ کو اتنی رعایت دے دیں. یہاں تو آپ نے ایک فیصلہ دے دیا, اور مکیش چاولہ صاحب ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بیان دیتا ہے کہ یہ فیصلہ کسی صورت واپس نہیں لیا جائے گا. ہم تو آپ سے کہہ ہی نہیں رہے کہ اس فیصلے کو واپس دیں, ہم تو اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں. ہم تو فقط آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں کہ جناب اس فیصلے کو احترام کرتے ہوئے ہمیں وقت دیا جائے, کراچی پہ چلنے والی موٹر سائیکلوں کو وقت دیا جائے, شہریوں کو وقت دیا جائے. شہری پریشان ہے, روزی روزگار کے مسائل ہیں, کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں کام کے سلسلے میں, ان کو کام نہیں ملتا. اب جب 1845 روپے انہیں دینے پڑیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ کس کی جیب سے دیں گے, کہاں سے دیں گے, پھر ہوگا کیا؟ پھر وہ ڈکیتیاں کریں گے, وہ چوریاں کریں گے, اس طریقے سے وہ عام عوام کو نقصان پہنچائیں گے, اور اس کے بعد 1845 روپے جو ہے وہ سرکار کو جمع کر دیں گے. ٹھیک محسن, دوسری جانب سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعت MQM کے اراکین نے اجرک نمبر پلیٹ کو عوام کو لوٹنے کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں MQM پاکستان اگر اس پہ نہیں ہوتا تو احتجاج پہ بھی جانے کا انہوں نے کہا ہے کہ رستہ اختیار کر سکتے ہیں. دیکھیں MQM پاکستان کے حوالے سے میرا بیانیہ, میرا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے. MQM پاکستان اپنے آپ کو کہتی تو کراچی کی نمائندہ جماعت ہے, مگر افسوس کی بات یہ کہ یہ بیان بھی مصطفیٰ کمال کی جانب سے نہیں دیا گیا, یہ بیان بھی خورشید کی جانب سے نہیں دی, جو اپوزیشن لیڈر ہے سندھ اسمبلی, ان کی جانب سے نہیں دیا گیا. یہ بیان نہ تو ڈپٹی کنوینر کی جانب سے دیا گیا, نہ ہی یہ بیان فاروق ستار کی جانب سے دیا گیا. یہ بیان ایک MP عادل عسکری کی جانب سے بیان دیا گیا. مجھے بتائیں کہ MQM جو ہے نمائندہ جماعت ہے, وہ تو ہوش کے ناخن لیتی نہیں ہے. MQM پاکستان فقط اور فقط ایک وہ جماعت ہے جو کہ سیٹ پر بیٹھتی ہے, وزارت لیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے.
مصطفیٰ کمال اس شہر کے لیے باہر آئے, مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم اس شہر کا نقشہ بدل دیں گے. آپ مجھے بتائیں اس اجرک کی پلیٹ کے حوالے سے جہاں کراچی کی عوام پریشان ہے, مصطفیٰ کمال کا کوئی بیان آیا؟ مصطفیٰ کمال صاحب تو اپنی وزارتوں کے مظلوم ہیں جو ان کو بھی تازہ نئی وزارت ملی ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب دنیا بھر کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. خالد مقبول صدیقی کو تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں, مگر خالد مقبول صدیقی فقط بہادر آباد سے اور اپنی سیٹ سے باہر بھی نہیں آتے, نہ ہی وہ بہادر آباد سے باہر آنے کی زحمت کرتے ہیں. اس سے ہی غریب عوام اگر یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو معاف کیجیے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر وہ طاقت, وہ صلاحیت, وہ قابلیت نہیں بچی کہ وہ عوام کے لیے نکلے اور کھڑی ہو سکے. کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کو اگر نکلنا ہوتا تو مجھے بتائے کہ کریم آباد انڈر برج وہ اب تک بن چکا ہوتا, انڈر پاس اب تک بن چکا ہوتا. K4 کا منصوبہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نہ جاتا. اگر ایم کیو ایم کو اتنی خیر خواہ ہوتی کراچی کی عوام کی اور ایم کیو ایم میں اتنی پاور ہوتی, تو اب تک یہ جو پروجیکٹ جس کی ہم بات چرچا کر رہے ہیں, سیف سٹی پروجیکٹ, کب کا بن چکا ہوتا. ایم کیو ایم پاکستان فقط باتیں کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, اور میں اور آپ کل بیٹھ کر یہی بات پھر سے کر رہے ہوں گے, اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے فقط بیان دیا گیا, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان وہ قابلیت, وہ اہلیت اب نہیں رکھتی جو کبھی ماضی میں اس کے پاس ہوا کرتی تھی. اگر میں نے وہی کہا, اگر اتنی صلاحیت ہوتی تو ڈمپر مافیا کو اب تک کنٹرول کر دیا جاتا. شہر کراچی میں آج بھی لوگ ڈمپر کے ہاتھوں مر رہے ہیں. آپ سب چھوڑیں, مجھے بتائیں کہ ڈمپرز ہیوی ٹریفک جو چلے, ڈمپرز ہو گئے, ٹرالے ہو گئے, ان کے پیچھے آج تک سرکار نمبر پلیٹس موجود ہی نہیں ہے. وہ نمبر پلیٹ جو ڈمپر کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے الاٹ کی جاتی ہے, جس پہ ایکسائز کا مونوگرام ہوتا ہے, اس شہر میں تو وہ بھی موجود نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم پاکستان تمام تر باتیں نہیں کہتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان فقط عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتی ہے. جی اچھا محسن, جس طرح سے اب یہ اجرک نمبر پلیٹ کی بات آئی ہے, عوام جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ جس طرح سے ایک پریشانی کا شکار جو عوام گھوم رہی ہے کہ کسی ٹائم بھی ہمیں روکا جائے گا, پھر وہ ایک مشکلات الگ ہو جائیں گی. لوگ روزگار کے لیے پریشان ہوئے ہیں, پریشانی روزگار کی بھی ہے. جن لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں تو ان کو ٹائم پہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, اور جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں وہ اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ پورے مہینے چلا سکیں. کسی بھی ملک, کسی بھی شہر میں تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی چیز نئی لانے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کیا ہے, عوام کی صورتحال کیا ہے, ان کو کیا فیسلٹیز ہم نے دی ہیں, اور ہم اب آگے کیا کرنا جا رہے ہیں. یہ عوام اس سے مشکلات میں آئے گی یا ان کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اور اس کے ساتھ اگر ہم پنجاب کی سائڈ دیکھیں کہ پنجاب میں ابھی کیا صورتحال ہے, پنجاب میں کس طرح سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں, پنجاب میں کون سی نئی چیزیں ہو رہی ہیں, پنجاب کی عوام اس ٹائم کس طرح اس کا مزہ لوٹ رہی ہے. اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ پنجاب میں چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں, اور اگر یہاں پہ ہو رہی ہیں اسے جس طرح سے کیا جا رہا ہے, وہ تو سراسر اب یہ نظر آ رہا ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ہم جو عوام کی زبانی سن رہے ہیں کہ اس ٹائم عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. دیکھیں یہ شہر جو ہے اس میں جنگل کا قانون رائج ہے. یہ شہر وہ ہے جو یتیموں کا شہر ہے. اس شہر کا والی وارث کوئی نہیں ہے. اس شہر کے اندر فیصلے دینے, اس شہر کے تخت کراچی پر بیٹھنے تمام سیاسی جماعتیں بڑھ چڑھ کر آگے آتی ہیں. انتخابات سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں بڑھ چڑھ کر آگے آتی ہیں. انتخابات سے پہلے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں, دعوے کیے جاتے ہیں, مگر افسوس کی بات یہ کہ اس شہر پر کوئی جو ہے رحم کرنے کو تیار نہیں ہے. جس کا جہاں سے بس چل رہا ہے اس شہر کو وہاں سے نوچ رہا ہے. آپ نے بات کی کہ فیسلٹیز, دیکھیے فیسلٹیز کے ایف سے بھی واقف نہیں ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس بنیادی سہولیات موجود نہیں ہے. آپ ای چالان کی بات کریں, آپ ڈور ٹو ڈور چالان کی بات کرتے ہیں, آپ ہمیں دبئی, امریکہ, یونائیٹڈ کنگڈم کی مثالیں دیتے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے گھروں میں پانی نہیں آ رہا, وہ کون دے گا؟ اس شہر کے اندر نہ سڑکیں موجود ہیں, اس شہر کے اندر نہ سیوریج کا نظام موجود ہے, اس شہر کے اندر میرے گھر میں پانی موجود نہیں ہے, اس شہر کے اندر رات کھانا بنانے کے لیے خواتین بیٹھتی ہیں تو اس گھر میں چولہے میں گیس موجود نہیں ہے. مگر میرے جو قابل احترام سی ایم سندھ ہے, میرے قابل احترام جو لوگ ہیں, جو وفاقی گزرا ہے, جو صوبائی گزرا ہے, وہ صرف فقط اور فقط باتیں کرتے ہیں. باتیں بڑی بڑی ہیں لیکن کام ان کے دکھائی نہیں دیتے. تمام تر سیاسی جماعتیں ایک سی جماعتیں. دیکھیں جب بات اس شہر کے حق میں ہوگی تو یقیناً ہم کھڑے ہوں گے, لیکن جب بات اس شہر کے خلاف ہوگی, جب بات اس عوام کے خلاف ہوگی, تو یقیناً دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کے خلاف جائے گا, گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرے گا. جس طریقے سے یہ ایکسائز کا معاملہ ہے, اس طریقے سے ماضی میں بہت سے معاملات آئے اور چلے گئے, مگر شہریوں کو پریشان کرنے کا جو وتیرہ ہے, یہ سندھ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ یہاں پر بیٹھے, دیکھیں اس کا ہمیشہ سے رہا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شہر کراچی میں سڑکیں پراپر دی جائیں,
سڑکوں کا جو جال ہے وہ بہتر بچھایا جائے, آپ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو بہتر بنائیں سب سے پہلے تو. اگر آپ وہ تمام چیزیں کرنے سے قاصر ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو امینڈمنٹس کرنی ہے, آپ اپنی طرف سے خامیوں کو کوتاہیوں کو کم نہیں کریں گے, آپ سارا ملبہ جو ہے وہ عوام پر ڈالیں گے. آپ اگر ڈور ٹو ڈور چلان کرنا تھا تو آپ پہلے سڑکیں بہتر بناتے, لیکن آپ سڑکیں بہتر نہیں بنا سکتے. کیونکہ اس میں آپ کی کوتاہی ہے, اس میں آپ کی نااہلی ہے. اگر آپ سڑکوں کو بہتر بنائیں گے تو کل آپ سے عوام سوال ضرور پوچھے گی کہ اس سے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے درست نہیں بنائی, تو پہلے کا بجٹ کہاں گیا. یہ ساری چیزیں مگر اس شہر کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جس طریقے سے میں بارہا یہ بات کرتا ہوں کہ اس شہر میں جنگل کا قانون رائج ہے. اگر دیکھیں اس شہر میں صرف بائکس کو, موٹر بائکس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. اس شہر میں کیا چنچی رکشے نہیں چلتے, اس شہر کے اندر 3 سیٹر رکشے نہیں چلتے, اس شہر کے اندر بسز نہیں چلتی, اس شہر کے اندر ڈمپرز نہیں چلتے, اس شہر کے اندر جو کار جو 4 ویلرز ہیں وہ نہیں چلتی, اس شہر کے اندر ویگو ڈالا نہیں چلتا, اس شہر کے اندر فارچونر نہیں چلتی. اس شہر میں تمام تر چیزیں چلتی ہیں, مگر صرف اور صرف نشانہ اشرافیہ نے ہمیشہ غریب عوام کو بنایا ہے, کیونکہ اشرافیہ کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ یہ اچھے ہی اچھے ہیں. اچھا محسن, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر میں اس طرح کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جس پہ بہت سارے ان لوگوں کا جو بے روزگار ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جن کی نوکریاں نہیں ہیں, بائکیا کے تھرو, فوڈ پانڈا کے تھرو وہ لوگ ایک بائک جو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس بائک نہیں ہے تو تھوڑے بہت پیسے کہیں سے کر کے سیکنڈ ہینڈ انہوں نے بائک خریدی اور اپنا کام شروع کیا تاکہ گھر کا روزگار چل سکے. اب مجھے بتائیں کہ ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں جو انہوں نے سیکنڈ ہینڈ بائک خریدی ہے, اب وہ باہر اپنے روزگار کے لیے نکلے ہیں, اب سچویشن یہ بن گئی ہے. ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ تو ویسے ہی غربت کے ستائے ہوئے ہیں, وہ تو ویسے ہی مالی معاملات میں مشکلات میں, اب اس چیز کے بعد ان کے لیے کیا حل ہونا چاہیے کہ ایک وہ راستہ بھی ہونا چاہیے جس میں عوام کو, آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور کریں گے, اچھی چیز ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ضرور ہماری ثقافت ہے اجرک, پر اس کے ساتھ ساتھ انہیں ریلیف کس طرح سے دیا جائے, ایک اچھا راستہ انہیں کیسے دکھایا جائے کہ یہ معاملات اس طرح کر کے اسٹریٹ کر کے ایک اس طرح کی عوام جو اس ٹائم ستائی ہوئی ہے غربت سے, ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. دیکھیے نہیں, جب تک میں کھانا بناؤں گا نہیں تب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ کھانا بنانے میں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب تک میں سائیکل چلاؤں گا نہیں تب تک مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ سائیکل چلانے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مکیش چاولہ صاحب ہو یا پھر ایکسائز کا کوئی بھی آدمی ہو, جب تک وہ اس شہر میں موٹر سائیکل پر نہیں نکلے گا تب تک اس کو اس شہر کے حالت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ گودام چورنگی سے لے کے سنگر چورنگی تک دھکے کھاتا ہوا, ہچکولے کھاتا ہوا نہیں پہنچے گا تب تک اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا. یہاں تو جو اشرافیہ ہیں وہ پروٹوکول میں نکلتے ہیں, ٹریفک پولیس پہلے ان کے لیے راستہ کلیئر کرتی ہے اور پھر سائرن بجاتے ہوئے اپنی دھن میں مگن جاتے ہیں, انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ اس عوام کا کون پرسان حال ہے, دیکھیں اس شہر کی عوام کا فقط اللہ ہی مالک ہے, کیونکہ اس شہر کا حاکم, اس شہر کا والی وارث, کبھی جو اپنے آپ کو کہتا ہے سو کالڈ والی وارث, وہ کبھی بھی اس عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ہم نہیں کہہ رہے کہ اجرک نمبر پلیٹ نہ لگائے, اجرک ہمارا فخر ہے, اجرک ہماری ثقافت ہے, ہم اپنے شانوں پر اس کو ڈالتے ہیں اور فخر سے ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارے سندھ کی ثقافت ہے. لیکن اس کو آپ جبری طور پر مسلط کریں گے جب, تو یقیناً ہر شخص اس کے دل میں عزت بھی موجود ہے اجرک کے لیے, دیکھیں وہ عزت خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی جب آپ جبری طور پر فیصلے کرائیں گے. تو جو جس طریقے سے آپ نے بات کی سیکنڈ ہینڈ بائک, میں سیکنڈ ہینڈ کی بات نہیں کر رہا, اس شہر کے اندر غریب آدمی وہ بائک لیتا ہے جس کا چوتھا آنر وہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ آنر وہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا. اس شہر کے اندر یا بجلی مہنگی ہے, اس شہر کے اندر یا پانی خرید کے پینا پڑتا ہے, اس شہر کے اندر گیس چلی جائے تو کھانا خرید کر کھانا پڑتا ہے, اس شہر کے اندر اسکول مافیا کے پراپر سسٹم بیٹھا ہوا ہے, بچوں کو پڑھانا بھی ہے, دوائی کے معاملات ہیں, علاج کے معاملات ہیں, ہر سسٹم نے اشرافیہ نے ایک مافیا بنا دیا ہے. مافیاز یہاں پر بیٹھے ہوئے, وہ تو غریب آدمی تو مر گیا نا. اب اگر وہ دن کا 2000 کما کے 500 روپے ٹریفک سارجنٹ کو دے دے گا, یا پھر اگر 2000 روپے کما کر سڑک پر نکلا ہے, اس کی موٹر سائیکل بند کر دی جائے گی, تو مجھے بتائیں کہ وہ کہاں سے کمائے گا. میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ شیئر کروں گا. ایکسائز کے ساتھ میرے ساتھ ہوا یہ, میرے دوست کی موٹر سائیکل بند کر دی گئی. جب میں ان سے بات کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس شہر میں عوام کو رلائے کتنا چاہتا ہے. میری بائک بند ہوئی طارق روڈ کے پاس اور اسے منتقل کیا گیا ابراہیم حیدری. یہ دیکھیں سفر مار دیتا ہے, سفر مار دیتا ہے.
ابراہیم حیدری منتقل کیا گیا. جب میں ابراہیم حیدری پہنچا تو آپ یقین کریں وہاں پر موجود افسران, ٹریفک پولیس کے افسران ہو یا کوئی بھی افسران ہو, سب سے پہلی چیز تو ہم اپنی وردی پہننا پسند ہی نہیں کرتے. جو وردی ہمارا فخر ہے وہ وردی ہم پہننا پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ اس پہ نیم پلیٹ ہوتی ہے. تو دیکھیں وہاں جب میں پہنچا ہوں آپ یقین کریں لوگ سرجانی سے وہاں پر آئے ہوئے ہیں, لوگ لیاقت آباد سے وہاں پر موجود ہیں, اور وہاں عوام کے بیٹھنے کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. صاحب لوگ وہاں موجود ہیں, وہاں 2 صاحب موجود ہیں, وہ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے, لیکن عوام جو جن کے ٹیکسوں سے وہ صاحب بنے ان کا کوئی پوچھنے والے نہیں, وہ دھوپ میں خوار ہو رہے ہیں. اور جب میں ان سے بات کرنے کے لیے جاتا ہوں تو آپ یقین جانے وہ اپنی آنکھیں متھے پر رکھ کر بات کرتے ہیں اور مجھے واضح کہتے ہیں کہ ہم اپنا نام آپ کو نہیں بتائیں گے. ارے بھائی آپ کیوں نہیں نام بتائیں گے کسی کو؟ جب ایک صحافی کے ساتھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے, جب ایک صحافی کو اس طریقے سے بات کی جاتی ہے, تو آپ 2 لمحے کو سوچیں کہ جو عام عوام ہے جو روزی روزگار کے لیے نکلی ہے, جو ان سے ڈرتی ہے, اس سے کس انداز میں بات کی جاتی ہوگی. اور تو اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, اسی جگہ سے اسی پوائنٹ سے جو پولیس اہلکار ہے وہ موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں تو ان کے پاس تو نمبر پلیٹس موجود ہی نہیں ہے. تو یہ ایک قانون ہے اور 2 طبقے ہیں. جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے یہ قانون ہے, اور جو اشرافیہ ہے یا سرکاری محکمے کے لوگ ہیں ان کے لیے قانون نہیں ہے. تو دیکھیں آپ اپنے لیے خود نفرت پیدا کر رہے ہیں. آپ جو لوگوں کے دلوں میں جو آپ کے لیے کبھی تھوڑی بہت محبت جاگتی بھی ہے, دیکھیں وہ آپ اس کو نفرت میں بدل رہے ہیں. تو اس طریقے سے نہ کریں. میری گزارش ہے کہ فقط ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں, میں اور آپ فقط بات ہی کر سکتے ہیں. تو گزارش فقط اتنی, اس عوام کو ریلیف دیں. اس عوام کو آپ ریلیف دیں گے, دیکھیں یہ عوام وہ ہے کہ آپ کو سروں پر بیٹھائے گی, سروں پر بیٹھا کے نچائے گی, گھمائے گی. مگر جب آپ اس عوام کو تنگ کریں گے, جب آپ یہ چاہیں گے کہ اس پہ جبری طور پر فیصلے مسلط کیے جائیں, تو پھر یہ دیکھیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ آواز بغاوت بلند ہوگی اور پھر یہ حاکم وقت جو ہے وہ سر چھپاتا پھرے گا. ٹھیک ہے جی محسن, بہت بہت شکریہ, آپ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک اجرک نمبر پلیٹ پہ عوام کا کیا رد عمل ہے, عوام کیا سوچ رہی ہے, عوام کے کیا جذبات ہیں, اس پہ آج ہم نے بات کی. محسن انصاری نے ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ آج بات کی. اور اسی کے ساتھ یقیناً ایک چیز یہ بھی ہے کہ اجرک ہماری ثقافت ہے, ہمارا فخر ہے, اور ہم بہت پیار کرتے ہیں اور بہت عزت اور احترام سے جب ہمارا اجرک ڈے بھی آتا ہے اور بہت پیار سے ہم اسے پہنتے ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اس سے کوئی دو رائے نہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے کے بعد عوام کا کیا رد عمل ہے اور عوام کتنا پریشانی کا شکار بن رہی ہے, اس پہ محسن انصاری نے ڈیٹیل میں بات کی. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.